इंशाअल्लाह आज सोचो, एक ऐसी कौम जो जमीन पर हुकूमत करती थी, जिसके लश्कर का शोर समंदर की लहरों जैसा था, जिसके घोड़ों की ताप से जमीन लरज उठती थी। और फिर सोचो, एक ऐसी दीवार जो पहाड़ों के दरमियान इस तरह खड़ी कर दी गई कि क़यामत तक इंसानी ताकत उसे ना गिरा सकी। ये कहानी है हज़रत ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज की, एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि मुस्तकबिल का भी इशारा है। हज़रत ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-कहफ़ में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल किया और फिर अल्लाह ने उनका वाक़या बयान फरमाया। ज़ुल्करनैन एक ऐसे बादशाह थे जिनको अल्लाह ने ज़मीन में कुदरत, सल्तनत और असबाब अता किए थे। वो सिर्फ एक फतह करने वाले हुक्मरान नहीं थे, बल्कि इंसाफ करने वाले, अल्लाह से डरने वाले और अक्लमंद रहनुमा थे। उनका लक़ब ज़ुल्करनैन क्यों पड़ा, इस पर मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि उनके सर पर 2 सींगों जैसा ताज था। कुछ कहते हैं कि उनकी हुकूमत मशरिक़ और मग़रिब दोनों सिमतों तक फैली हुई थी, इसलिए उन्हें 2 करनों वाला कहा गया। लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुदरत दी जो आम बादशाहों को नसीब नहीं होती। कुरान बताता है कि ज़ुल्करनैन ने 3 अजीम सफ़र किए। पहला सफ़र मग़रिब की तरफ था। वो चलते चलते उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सूरज एक कीचड़ भरे चश्मे में डूब रहा है। वहां उन्हें एक कौम मिली। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहो तो उन्हें सज़ा दो, चाहो तो उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि जो जुल्म करेगा उसे सज़ा दी जाएगी, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा और अल्लाह उसे सख्त अज़ाब देगा। और जो ईमान लाए और नेक अमल करे उसके लिए बेहतरीन अजर है और हम उसके साथ आसान मामला करेंगे। इस जवाब से उनका इंसाफ और अल्लाह पर यकीन वाज़ेह होता है। फिर वो मशरिक़ की तरफ रवाना हुए। वहाँ एक ऐसी कौम मिली जो सूरज के सामने रहती थी, जिनके पास सूरज की रोशनी से बचने का कोई जरिया नहीं था। ज़ुल्करनैन ने वहाँ भी इंसाफ और हिकमत से काम लिया। उनका मकसद सिर्फ फतह करना नहीं था, बल्कि निज़ाम कायम करना था। फिर आता है वो सफ़र जो तारीख का सबसे पुरअसरार हिस्सा है। ज़ुल्करनैन चलते चलते 2 पहाड़ों के दरमियान एक तंग वादी तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक कौम मिली जो मुश्किल से बात समझ पाती थी। उन लोगों ने अर्ज़ की, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। क्या हम आपको कुछ माल दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? याजूज और माजूज का जिक्र सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि पुरानी आसमानी किताबों और रिवायतों में भी मिलता है। ये एक ऐसी कौम थी जो इंतहाई ताकतवर, बेरहम और फसाद करने वाली थी। वो बस्तियों पर हमला करती, खेतों को बर्बाद करती, लोगों को कत्ल करती और हर तरफ तबाही फैला देती। उनका सैलाब ऐसा था कि कोई लश्कर उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। ज़ुल्करनैन ने उन लोगों का माल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतर है, तुम सिर्फ अपनी ताकत से मेरी मदद करो। ये उनकी बेनियाजी और अल्लाह पर तवक्कुल की निशानी थी। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि लोहे की चादरें लाओ। जब उन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों से भर दिया, फिर कहा कि आग भड़काओ। जब लोहा सुर्ख हो गया तो उन्होंने उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। सोचो वो मंजर, पहाड़ों के दरमियान एक अजीम दीवार खड़ी हो रही है, आग की लपटें, पिघलता हुआ लोहा और ज़ुल्करनैन की रहनुमाई। आखिरकार एक ऐसी मजबूत दीवार तैयार हुई जिसे याजूज माजूज ना चढ़ सके, ना उसमें सुराख कर सके। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाने के बाद फख्र नहीं किया। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा वो इसे रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच है। इस जुमले में मुस्तकबिल का इशारा छुपा है। हदीसों में आता है कि याजूज माजूज रोज उस दीवार को खोदते हैं। जब वो लगभग उसे तोड़ने के करीब होते हैं तो कहते हैं कि कल तोड़ देंगे।
لیکن اللہ اس دیوار کو دوبارہ پہلی جیسا کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ کہیں گے انشاءاللہ، اور پھر دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ واقعہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا دنیا کے لیے عظیم فتنہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر بلندی سے اتر کر پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ ایک جھیل کے پاس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کی رفتار اور تعداد انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا، لیکن یاجوج ماجوج کا سیلاب اتنا خطرناک ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اور مومنین کو اللہ کے حکم سے کوہ طور کی طرف پناہ لینی ہوگی۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے اور پھر اللہ یاجوج ماجوج پر ایک خاص قسم کا کیڑا مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اور وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اور وبا پھیل جائے گی۔ پھر اللہ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر بارش ہوگی جو زمین کو صاف کرے گی۔ یہ منظر انسانی قدرت سے باہر ہوگا، صرف اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا اصل مقام کہاں ہے؟ علماء نے مختلف مقامات کا ذکر کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایشیا کے شمالی علاقوں میں بند ہیں، کچھ کہتے ہیں کوکسس کے پہاڑوں کے درمیان۔ لیکن قرآن نے جگہ کی وضاحت نہیں کی، کیونکہ اصل مقصد عبرت ہے، لوکیشن نہیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انصاف اور طاقت ساتھ ہو تو دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، اور جب فساد اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ یاجوج ماجوج صرف ایک قوم کا نام نہیں بلکہ فساد کی انتہا کی علامت ہے۔ ان کا نکلنا اس بات کا اشارہ ہوگا کہ دنیا اپنے آخری موڑ پر کھڑی ہے۔ آج بھی دنیا میں فساد، جنگ، ظلم اور تباہی دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ وہی فتنے کی ابتدا تو نہیں؟ لیکن اصل واقعہ تب ہوگا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ ذوالقرنین کا کردار ایک مومن حکمران کا نمونہ ہے۔ انہوں نے طاقت کو ظلم کے لیے نہیں بلکہ مظلوموں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے مال کو اپنا مقصد نہیں بنایا بلکہ اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنایا۔ انہوں نے دیوار بنا کر بھی اسے اپنی کامیابی نہیں کہا بلکہ اللہ کی رحمت قرار دیا۔ اور پھر تصور کرو وہ دن جب دیوار ٹوٹے گی، جب پہاڑوں کے درمیان بند قوم آزاد ہوگی، جب انسانی آبادی ان کے سیلاب کے سامنے بے بس ہوگی، جب آسمان کی طرف تیر پھینکے جائیں گے اور وہ خون سے رنگے ہوئے واپس آئیں گے امتحان کے طور پر، جب لوگ ہر طرف پناہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، زمین کا نظام ہل چکا ہوگا، لوگ اپنے حصار بند کریں گے، غذا مہنگی ہو جائے گی، ایک بیل کا سر 100 دینار کا ہوگا، بھوک اور خوف دونوں ساتھ ہوں گے، اور مومن صرف اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اس واقعے میں سب سے گہرا پیغام یہ ہے کہ ہر دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر قدرت کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر فتنے کا ایک انجام ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذوالقرنین کا سفر انسانی تاریخ کا صرف ایک باب نہیں بلکہ عقیدے کا حصہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کا نظام بے مقصد نہیں چل رہا، ہر چیز ایک پلان کے تحت ہو رہی ہے۔ اور کہانی یہیں رکتی نہیں، کیونکہ دیوار ابھی موجود ہے، یاجوج ماجوج ابھی بند ہے، وقت اپنی رفتار سے چل رہا ہے، اور ہر دن وہ دیوار تھوڑی سی کھودی جا رہی ہے۔ ہر دن تاریخ اپنے انجام کے قریب ہو رہی ہے اور انسان اپنی غفلت میں مشغول ہے۔ اور ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے دنیا اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، لیکن کہیں پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ جسے انسانی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، ایک قوم اپنی پرانی قسم پر قائم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، وہ اپنے اوزار چلاتے ہیں، لوہے اور تانبے کی اس عظیم رکاوٹ کو چیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دن بھر محنت کرتے کرتے جب انہیں دیوار میں روشنی کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس کل پورا توڑ دیں گے، مگر جب اگلا دن آتا ہے دیوار پھر پہلے جیسی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد انسانی حساب سے باہر ہے،
ہر نسل کے بعد دوسری نسل، پھر تیسری، پھر چوتھی، گویا وہ ایک لامتناہی سمندر کی طرح ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کی ہر قسم کی شکلیں ہیں، کچھ کے کان اتنے بڑے کہ ایک کو بچھا کر سوتا ہے اور دوسرے کو اوڑھ لیتا ہے۔ ان روایتوں کی تفصیلات پر اختلاف ہے، لیکن اتنا یقیناً ہے کہ وہ ایک عظیم اور دہشت ناک قوم ہوگی۔ سوچو وہ لمحہ جب پہلی دفعہ دیوار میں اصل میں سوراخ ہوگا، جب وہ روز کی طرح کہیں گے کل توڑ دیں گے، مگر اس دفعہ ان کی زبان سے نکلے گا انشاءاللہ، اور اللہ کا مشیت پورا ہوگا۔ دیوار اپنی مدت پوری کر چکی ہوگی۔ لوہا جو کبھی سرخ آگ میں پگھلا تھا، جو تانبے کی سطح سے مضبوط کیا گیا تھا، اب اللہ کے حکم سے ٹوٹنے لگے گا۔ پہاڑوں کے درمیان سے دھول اٹھے گی، ایک درار، پھر دوسری، پھر ایک زوردار دھماکہ، اور پھر وہ سیلاب۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ ہر بلندی سے اتر کر پھیل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، بلکہ ان کی تعداد اور رفتار اتنی ہوگی کہ زمین کا نظام ہل جائے گا۔ شہروں کے شہر ان کے قدموں تلے آ جائیں گے، لوگ اپنے دروازے بند کر لیں گے، قلعے بند کر لیں گے، مگر ان کا دریا روکنا مشکل ہوگا۔ اس وقت دنیا پہلے ہی فتنوں سے گزری ہوگی۔ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ لوگ ایمان اور کفر کے درمیان انتہائی آزمائش میں ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ انصاف قائم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ لوگ سمجھیں گے کہ اب امن آ گیا، مگر پھر اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خبر دے گا کہ ایک اور امتحان باقی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ میرے ایسے بندے نکلنے والے ہیں جن کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو ساتھ لے کر کنواں طور کی طرف رجوع فرمائیں گے۔ آپ ان لوگوں کو جمع کریں گے جو ایمان پر مضبوطی سے قائم ہوں گے۔ شہر خالی ہو جائیں گے، کھیت ویران ہو جائیں گے اور بازار سنسان ہو جائیں گے۔ آجوج ماجوج ہر طرف پھیل کر جو کچھ انہیں ملے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ جیلن تبریہ کے پاس سے گزریں گے تو پہلا گروہ اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ان کا غرور اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر ان تیروں کو خون سے رنگا ہوا واپس کر دے گا، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی۔ انسان جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اپنے آپ کو لازوال سمجھنے لگتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے ہر طاقت فانی ہے۔ کنواں طور پر مومنین کا حال نہایت سخت ہوگا۔ خوراک کی شدید قلت ہوگی۔ روایت میں ہے کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ لوگ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، مگر ان کے دل اللہ پر یقین سے مضبوط رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ پھر ایک عجیب منظر ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا فرما دے گا۔ ایک ہی رات میں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ نہ تلوار چلے گی، نہ تیر، نہ کوئی لشکر، صرف اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ان عظیم لشکروں کو گرا دے گی۔ صبح جب لوگ اٹھیں گے تو زمین پر لاشوں کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور ہر طرف بدبو اور وبا کا خطرہ پھیل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا، اور انہیں دور پھینک دیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی جو زمین کو آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ دنیا دوبارہ پاک و صاف ہو جائے گی۔ پھر ایک ایسا دور آئے گا جہاں ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ زمین اپنی برکتیں نکال دے گی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اسے کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھ بھی سکے گی۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری قوم کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سب مناظر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسانی طاقت چاہے کتنی ہی بڑھ جائے، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ آجوج ماجوج کی کہانی صرف دہشت کی داستان نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی داستان ہے۔ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر انسانی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ انہوں نے جو کچھ ان کے بس میں تھا وہ کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کیا کہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔
آج اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں اپنے آپ کو لازوال سمجھنے لگی ہیں۔ ٹیکنالوجی، ہتھیار، سائنس، یہ سب چیزیں انسان کو غرور میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ لیکن آجوج ماجوج کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے جب تمام نظام ٹوٹ سکتا ہے، دیواریں گر سکتی ہیں اور سرحدیں بے معنی ہو سکتی ہیں۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں علماء نے بہت بحث کی ہے۔ کچھ نے انہیں سکندر اعظم قرار دیا، لیکن بہت سے محققین اس سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ تاریخی سکندر مشرک تھا، جبکہ ذوالقرنین اللہ پر ایمان رکھنے والے اور انصاف کرنے والے حکمران تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ کوئی اور صالح بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص قدرت عطا فرمائی تھی۔ اصل نام سے زیادہ اہمیت ان کے کردار اور ان کی عدل و ایمان والی صفات کی ہے۔ ان کا ہر جملہ اللہ کی طرف نسبت رکھتا تھا۔ جب انہوں نے سزا کا ذکر کیا تو فرمایا کہ پھر اسے اس کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جب اجر کی بات کی تو کہا کہ اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور جب دیوار تعمیر کی تو فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہی اخلاص ان کی اصل قوت تھا۔ آجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آفس کی نسل سے۔ وقت کے ساتھ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ پہاڑوں کے اس پار پھیل گئے۔ جب ان کا فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ان تک پہنچایا۔ گویا ہر دور میں اللہ کسی نہ کسی کو سبب بناتا ہے تاکہ فساد کو روکا جا سکے، مگر جب آخری دور آئے گا تو انسانی اسباب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور براہ راست اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا۔ یہ عقیدہ مومن کو اطمینان دیتا ہے کہ چاہے فتنے کتنے ہی بڑھ جائیں، انجام اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور تصور کرو کہ دیوار کے اس پار صدیوں سے بند ایک قوم کو وقت کا احساس کیسا ہوتا ہوگا۔ ان کی نسلیں پیدا ہوتی ہوں گی، پروان چڑھتی ہوں گی، اور انہیں بتایا جاتا ہوگا کہ ایک دن ہم آزاد ہوں گے۔ ان کا ہر دن ایک انتظار ہوگا۔ ان کا ہر بچہ ایک کہانی سن کر بڑا ہوتا ہوگا کہ دیوار ٹوٹنے والی ہے۔ ان کا ہر جوان اپنے اوزار تیز کرتا ہوگا۔ یہ انتظار بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ ادھر دنیا اپنی تاریخ لکھ رہی ہے۔ سلطنتیں اٹھتی ہیں اور پھر مٹ جاتی ہیں، قومیں ابھرتی ہیں اور پھر فنا ہو جاتی ہیں، لیکن پہاڑوں کے درمیان وہ دیوار اب تک کھڑی ہے۔ وہ صرف لوہے اور تانبے کی دیوار نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی دیوار ہے۔ جب تک حکم ہے وہ مضبوط ہے، اور جب حکم ختم ہوگا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ انسان اکثر پوچھتا ہے کہ یہ سب کب ہوگا، مگر قرآن و حدیث نے ہمیں کوئی تاریخ نہیں دی، صرف نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ انسان وقت کا حساب لگانے میں نہ الجھے بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ آجوج ماجوج کا خروج اچانک ہوگا، جیسے دیگر بڑی نشانیاں اچانک ظاہر ہوں گی، اور جب وہ دور ختم ہو جائے گا، جب زمین صاف کر دی جائے گی اور امن کا زمانہ آ جائے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، اور پھر صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ یعنی ذوالقرنین سے لے کر آجوج ماجوج تک کا واقعہ صرف ایک دیوار کی کہانی نہیں بلکہ انسانی سفر کی داستان ہے۔ ابتدا میں ایک صالح حکمران، درمیان میں ایک بند فتنہ، اور آخر میں اللہ کا فیصلہ۔ یہ تینوں مراحل ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔